बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलहू या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिका रज़ैतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन रसूलन नबिया। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में शाद व आबाद रखे। अगर किसी की कोई वरीज़ है ना, परेशानियां हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खुशियों से निहाल कर दे, इतनी खुशियां दे जितनी उन्होंने रब से मांगी भी ना हो, इतनी कामयाबियां दे। एक दो बच्चियों का है कि उनका इंटरव्यू है कल। मेरी दुआ है कि सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह रहमतों के, अपने फजल व करम के, फ़तह और नुसरत के दरवाज़े सबके लिए खोल दे, सबके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जब अल्लाह दरवाज़े खोलता है तो कोई बंद करने वाला नहीं होता, आप यकीन करें। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए तंगियों से निकलने का रास्ता बना देता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और उनको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है, वहाँ से गैब से, कि जहाँ से उनका वहमो गुमान भी नहीं होता। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और जो अल्लाह पे भरोसा करता है, सही भरोसा, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। उसने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है, और एक अल्लाह ही तो है जो अपना काम मुकम्मल करता है। अल्लाह ने कहा अल्लाह अपना हर काम मुकम्मल करता है, उसने तो पहले ही अंदाज़ा मुकर्रर करके रखा हो। लिहाजा डोंट यू वरी एट ऑल माई डियर चिल्ड्रन। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। मेरी दुआएं, मेरी दिली दुआएं आप लोगों के साथ हैं, सबके साथ, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ। अल्लाह सब मेरी फैमिली है। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी और सेहत दे। अच्छा, एक बात मैं आज आपको बताऊंगी कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल के मुतल्लक लोग कंफ्यूज हैं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक क्या हकीकत है उनकी। तो मैं अपनी अक्ल समझ के मुताबिक मैंने 2-3 दिन से बहुत पढ़ा है, देखा है, बहुत सारे लोगों को सुना है जो ऑथेंटिक राय रखते हैं और सच बोलते हैं उनको। और मैंने अपना एक फिर वीलॉग आप लोगों के लिए लिखा है। अल्लाह करे कि वो आप लोगों को पसंद भी आए और वो सही हो, क्योंकि मैंने जिसकी शान में बयान किया है ना, वो शान बड़ी आला शान है, जिस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद सलाम भेजते हैं। तो क्या हस्ती होगी वो, मेरी क्या हिम्मत, क्या हैसियत, क्या ज़ुबान कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के मुतल्लक कुछ बता सकूं। लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह मुझे अच्छे रास्ते पे चलने की समझ दे और अच्छा लोगों को समझाने का तरीका जो लोगों के दिल में घर करे, और मेरी ज़बान से भी वो निकले कि जो जिसमें कोई ज़्यादती या कमी ना हो। आमीन इलाही सुम्मा। अब मैं उससे पहले आप लोगों को एक नसीहत करूं कि अपने माल को बांध के ना रखा करें, उसको खोलें और राह हक में खर्च करें। हस्बे तौफीक कुछ ना कुछ लोगों की मदद किया करें, क्योंकि अगर आप अपने ख़जाने के मुंह बांध लेंगे तो फिर अल्लाह भी अपनी थैली का मुंह बांध देगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे कि जो कुआं जिसमें से लोग पानी निकालते रहते हैं, उसमें पानी भरता रहता है, आता रहता है ताज़ा। जब लोग उसमें से पानी लेना छोड़ देते हैं तो वो कुआं खुश्क हो जाता है, फिर उसमें से कुछ भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि लोगों की मदद करें, उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। कोई परेशान हाल है ना,
آپ اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں، مدد کریں. اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم حوصلہ ہی دیں، اچھے الفاظ سے اس کو کھڑا رکھیں اللہ کے سہارے. اچھا مشورہ دیں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ان کے لیے پسند کریں. جو آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ ہو وہی ان کے لیے کریں. اللہ دیکھیں آپ کے لیے کیسے رستے کھولے گا، اور آپ کے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی کا احسان تھوڑا رکھتا ہے، وہ تو احسان فرماتا ہے، اس نے کیا احسان رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد شاد رکھے. خوب اللہ کے راستے میں اچھے کام کرنے کی کوشش کیا کریں. امام کثیر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کسی نے کچھ نصیحت فرمائیے. سمجھ آ گئی نا کہ کس کو کہا؟ امام کثیر بن زیاد رحمۃ اللہ سے کہا کچھ نصیحت فرمائیے. تو آپ نے کہا دنیا بیچ کے آخرت لے لو. دنیا بیچ دو، چاہے آخرت لے لو. دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی. اس دنیا کی خاطر آخرت نہ بیچ دینا، ورنہ نہ دنیا کے رہو گے اور نہ آخرت کے رہو گے. خدا کی قسم ہے کہ یہ بات صحیح ہے. اپنی دنیا بیچ کے آخرت لے لو. وہ کام کر لیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. وہ کام کر لیں جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے. وہ کام کر لیں جس سے آپ کے والدین، آپ کے بزرگ خوش ہو جائیں. وہ کام کر لیں جس سے اللہ کی مخلوق خوش ہو جائے. بس یہ دن رات عبادتیں کرنا، تہجد نفل پڑھنا، یہ کچھ نہیں کرے گا اگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے. یعنی وہ کام تو کر لو جس پہ روپیہ دھیلا نہ لگے، اور جہاں دینے کی باری آئے تو وہاں لوگ سود بھی لے لیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ تو ایک بزنس ہے، یہ دیکھیں بینک بھی تو ہمارے پیسے سے کاروبار کرتا ہے. خدا کی قسم میں نے بینک میں دیکھا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا 30 دن کے پیسے آنے تھے، آپ 31 دن کے آپ نے 30 کے ڈالے. یہ فروری کا مہینہ 29 کا تھا، آپ نے 28 دن کے ڈالے. ایک ایک دن کے پیسوں کے لیے. اللہ، مجھے اتنا رونا آتا ہے اس وقت. کیا یہ ان کی ذہنیت ہے، اور کیا کمینگی کی انتہا ہے. یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ نے کہا ہے سود لینا دینا حرام ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور ہمارے جو ہے نا کچھ مولوی، انہوں نے فتویٰ دے دیا پیسے لے کے کہ یہ جائز ہے. استغفر اللہ. یوں تو ہمارے مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں اور جو مرضی کہہ دیتے ہیں، اور مولویوں نے ہمارے قرآن کو سمجھنے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ ڈالی ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسے پڑھنے کا بھی ثواب آئے گا. جب سمجھ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہو تو ثواب کیا آئے گا؟ آپ لائٹ جلا دو اوپر کی سٹوری کی اور دیکھو نیچے والی سٹوری میں کہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا، تو نظر آئے گا. قرآن کو پڑھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، سمجھو، اور جہاں تک ہو سکے کوشش کرو کہ اس پہ عمل کرو. یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. اے اللہ، اپنے قہر و غضب سے ہمیں قتل نہ فرمائیے، اور نہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک کیجیے، بلکہ عذاب سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی. بعض دفعہ ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اسی کا جواب نکل آتا ہے. خدا کی قسم یہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. میں کبھی پریشان ہوں اور میں وہ کہوں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ آیت یا تو میسیج آ جائے گا کہیں سے، یا وہ کہیں یوٹیوب پہ نظر آ جائے گی، یا قرآن کھولو تو وہ صفحہ کھل جائے گا. یہ وحی کی طرح اوپر سے آتی ہیں، وحی کی طرح، اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں آپ کو اور مجھے. اکثر ہم جس مسئلے میں الجھتے ہیں تو قرآن کلاس یا فیس بک یا واٹس ایپ یا سٹیٹس میں اس کے متعلق آیت آ جاتی ہے. اس وقت اپنے لیے ایک سمجھا کریں، کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، ان کو لیتے وقت دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے. یہی قرآن کا معجزہ ہے. یہی بات میں آپ کو سمجھانا اور کہنا چاہ رہی تھی.
تو اب ہم چلتے ہیں اس بات پہ جو کہ میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. پتہ نہیں اللہ کرے کہ کچھ فرقے یا کچھ لوگ خام خواہ میرے مخالفت کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ مجھے محفوظ رکھے ہر ایک کے شر سے، اور میرے شر سے بھی سب کو محفوظ رکھے، اور سب کے شر سے بھی ہمیں اور مجھے اور سب کو محفوظ رکھے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یا رب تیری وہ رحمت کہاں ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے. وہ پریشان ہو کے ڈھونڈتے ہیں اللہ تیری رحمت کہاں ہے وہ جو ہمیشہ ہوتی ہے. ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مدخلا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں خیر کی جگہ پہ داخل کرنا، خیر کے ساتھ ہی وہاں سے نکالنا، اور ہمیں سچ کا گواہی رکھنا. اللہ میاں کئی لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو نور کہنا گستاخی ہے، یہ بدعت ہے. پتہ نہیں کچھ فرقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح پڑ گئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لوگ اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ ہمارا اللہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا، اور اللہ نے بتا دیا محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کو جو وحی کی گئی فرشتے کے ذریعے اللہ نے وہ وحی کی اور اللہ نے ان کے سینے پہ اتاری. تو یہ کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے، گستاخی کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر ان کو لے جائے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی ساری بات. کچھ مولوی اور سو کالڈ بڑے مفکر فرماتے ہیں، یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ابھی تک وہ اس چکر سے نکل نہیں پائے. سائنس نے کب کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحبان ہمارے مفکر ابھی بھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی چکر میں ایسے پھر رہے ہیں، ایسے گول چکر لگاتے ہوئے. صوفی نے پہلے ہی کہا تھا میں دو چیزوں کو حل نہیں کر سکا. صوفی نے کہا دو چیزوں کو میں حل نہیں کر سکا، ان کی حد میں نہیں جان سکا. ایک تو وساوس جو ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں نا، ہم ہر چیز کا نیگیٹو پہلو فوراً لیتے ہیں. ہر انسان میرے سمیت نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں. کوئی بندہ کہے یہ چیز مجھے مسجد کی طرف کے لیے دے دو، ہم فوراً سوچتے ہیں کہیں اپنے گھر تو نہیں لے جانا چاہتا، کہیں بیچ تو نہیں لینا چاہتا. ہم تو کسی کو معاف ہی نہیں نہ کرتے انسان. اور دوسرا اس صوفی نے کہا مجھے ایک میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وسوسے اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جگہ کیا ہے، یہ میں نہیں سمجھ سکا. احکامات رسول کیا ہیں میں ان کو نہیں جان سکا. ایک بہت حیرت کی بات ہے کہ جس پروفٹ جس پیغمبر کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے ایک لفظ کسی اسکول سے نہیں پڑھا، کسی کالج سے نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، باپ ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. ان کی پیدائش سے پہلے رب العزت نے ان کے باپ کو دنیا سے اٹھا لیا، اور وہ 5-6 سال کی عمر میں اللہ ان کی ماں کو بھی لے گیا. دادا نے پرورش کی 1-2 سال، اللہ نے دادا کو بھی اٹھا لیا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی امی، یعنی کہ جو نہیں پڑھا ہوا نبی، وہ اللہ نے ان کو کہا ہے. نہ کسی استاد نے ان کو پڑھایا، نہ وہ کسی کالج یونیورسٹی میں گئے. پھر کیا وجہ تھی کہ وہ مکمل چلتے پھرتے قرآن تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پروفیسر مارکس جب تجربہ کر رہے تھے تو حیران ہو کر اس نے کہا اگر میں ویسٹرن مغربی دنیا کو یہ کہہ دوں کہ کوئی شخص حقیقت میں آزاد نہیں ہے، اپنی مرضی کا آپ مالک نہیں ہے، تو یہ تو مجھے مار دیں گے. یعنی اس کو پتہ چل گیا تھا اوپر ایک کریٹر ہے جس کے حکم کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے. اس کو بھی پتہ چل گیا جو مسلم ہی نہیں تھا اللہ کے بارے میں. جبکہ حقیقت میں دنیا میں کوئی اس نے کہا آزاد نہیں ہے. حضور
صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ دعا فرماتے تھے کہ اپنے لوگوں سے، اپنی امت سے کہتے تھے دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں حقیقت اشیاء کی خبر دے، اللہم نبینی بحقیقت الاشیاء، اللہم نبینی بحقیقت الاشیاء، اے اللہ ہمیں حقیقت اشیاء کی خبر دے۔ حقیقت کیا ہے دنیا کی، اس سے اللہ ہمیں خبر دے۔ یہ ہمارے نبی اس وقت کہتے تھے، اتنے سال پہلے۔ اللہ کے ایک رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، عقیل بن رزینی، بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے قابل لائق۔ انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں تخلیقات سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا تخلیق کرنے سے پہلے؟ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس چیز کی خبر ہو وہ تو بتاؤ، جس کی خبر نہیں اس کو کہو مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خبر ہی نہیں ہے، یہ بھی آدھا علم ہے۔ مانو کہ آپ کو نہیں پتا لیکن خبر تو کوئی ہے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہ گہرے بادلوں میں تھا اللہ، اس وقت گہرے بادلوں میں تھا جب تخلیق نہیں ہوئی تھی دنیا کی، جس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں اور اللہ کے نیچے بھی ہوائیں تھیں، اور گہرے تاریک بادلوں میں تھا اللہ۔ وہ بادل اور ہوائیں تھیں، وہ بادل جم کر اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنے۔ کسی نے کہا اما کیا ہے؟ اما، تو آپ نے فرمایا وہ بادل اور ہوائیں جس میں پانی ملا ہوا ہو، یعنی موئسچرائزر اور گیس، وہ ہوائیں جن میں موئسچر بھی ہو، پانی ہو اور گیسیں ہوں، وہ اما، اس کو اما کہتے ہیں عربی میں۔ آپ لوگ بھی یاد رکھیں، یہ خبر، یہ اطلاع ہمارے نبی نے دی۔ انہوں نے ہمیں سائنس کی تعلیم نہیں دینی تھی، وہ تو کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھے نہیں، لیکن اللہ نے ان کو خبر دی ہوئی تھی کہ اللہ کہاں تھا، وہ اما میں تھا، اما میں، تاریک بادلوں کے اندر، ہوائیں اوپر، ہوائیں نیچے، اور وہ ادھر، ٹھیک ہے۔ اور سائنس جتنی بھی ترقی کر گئی لیکن ابھی بھی جو قرآن سے وہ کم از کم 300-350 سال پیچھے ہے ابھی بھی سائنس۔ برسوں پہلے یہ کہا گیا زمین ساقط ہے، اگر کوئی انکار کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آج بھی علماء سمجھ رہے ہیں، مگر قرآن میں صاف بتایا گیا زمین ساقط نہیں ہے۔ 1542 کے قریب پھر سائنسدانوں نے کہا سورج ساقط ہے، زمین اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اتنے عرصے میں سائنس غلط بتا رہی تھی، مگر ہم سائنس کو برا نہیں کہہ رہے تھے، نہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ تجربات کر رہے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے، جان کے نہیں یہ کر رہے تھے، آخر پتہ تو قدم بقدم علم حاصل ہوتا ہے نا۔ ہم جانتے ہیں وہ تلاش کر رہے تھے، مگر قرآن نے بتایا سورج، چاند، ستارے، اللہ نے کہا ہم نے سب مسخر کیے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا سورج، چاند، ستارے، ہر چیز ہم نے مسخر کی ہوئی ہے، یہ اپنے اپنے دائروں کے اندر گھوم رہے ہیں، ساقط نہیں ہے، یہ تمام چل رہے ہیں، سب یونیورس میں گھوم رہے ہیں، ایک یونیورس ہے جس میں گھوم رہے ہیں۔ قرآن نے کب کا بتا دیا سارا قصہ دنیا کا، قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز چل رہی ہے، وقت مقررہ تک، وقت مقررہ لا انتہا نہیں ہے، اس کو اپنے مقرر کردہ ٹائم پر ختم ہونا ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ ٹائم لا متناہ ہی تک نہیں ہے، اللہ نے جو اس کا اینڈ لکھا ہوا ہے وہاں تک جانا ہے ہر چیز نے، اس کے بعد اس نے ختم ہونا ہے۔ صرف اللہ نے ہمیشہ رہنا ہے اور باقی ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ رب کریم کی مثال ہے قرآن میں موجود، جب عزیر گزرے ایک بستی میں سے جو کہ اوندھی پڑی تھی، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو ہے
قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، اور ایک اور بھی تھی قوم رس، جو حد سے بڑھ گئے. وہ ایسے ایسے محلات بناتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کے پانی اوپر کو چڑھا لیتے تھے، اور لمبے قد اور انتہائی خوبصورت، اور وہ پانی اوپر تک اپنے محلات میں لے جاتے تھے اور ہر کام کر رہے تھے. وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کبھی نہ بیمار ہوتے تھے، کئی کئی سو سال جیتے تھے، تو ہمیشہ صحت مند رہتے تھے. پھر اللہ نے ان کو ناراض ہو کے عذاب بھیجا، اوندے منہ گر گئے ساری بستیاں. تو عزیر، جب حضرت عزیر وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا یہ اوندے پڑے ہوئے گھر، یہ خشک ہوئے ہوئے کنویں، یہ اجڑی ہوئی بستیاں، کھیتیاں، یہ باغ، تو یہ کبھی ہرے بھرے چل بھی رہے ہوں گے، ان پہ موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کیا کیا کہ جو عزیر جا رہے تھے کھانا تازہ گھر سے لے کے اور اپنے گدھے کے اوپر، تو ادھر ہی ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، سلا دیا ان کو. تو پھر 100 سال کے بعد ان کو جگایا اور کہا اٹھو عزیر، کتنی دیر سوئے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن اور 1 رات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھو. جب انہوں نے دیکھا تو ان میں سے تازہ کھانے کی خوشبو بھی چل رہی تھی، تو یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی آئے ہیں. اور انہوں نے کہا اب اپنے گدھے کو بھی دیکھو، تو وہ بوسیدہ ہڈیاں ختم ہوا پڑا تھا. پتہ چل رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئیں. 100 سال اللہ نے گزار دیے. ایٹ اے ٹائم اللہ نے ایک وقت میں اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا، ایک کو مطلب مارنے کے بعد ایک چیز کو تازہ رکھا، وقت کو ادھر ہی روک کے رکھا، اور ایک گدھے کے اوپر سے وہ وقت گزار دیا 100 سال کا. تو اللہ تو قادر ہے نا ہر چیز پہ. اب آپ ذرا اس بات کو دھیان میں رکھنا، میں آپ کو جو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اللہ کی یہ ایک دنیا نہیں ہے، کتنی دنیایں ہیں، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. اچھا، اب اللہ نے کہا اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا. اچھا ذرا سوچیں، ایک وقت میں 100 سال میں ایک کو مار کر کھڑا کر دیا، ایک کھانا تازہ خوشبو کے ساتھ رکھا ہے، ایک گدھا بوسیدہ پڑا ہے. کیا کوئی مثال ہو سکتی ہے ٹائم کی؟ خدا ہی ٹائم کا مالک ہے، وہی تخلیق کرتا ہے. وقت کو برا نہ کہو، وقت تو خدا ہے. زمانے کو بھی برا نہ کہو، زمانہ تو اللہ نے کہا میں خود ہوں. جو ہماری اپنی غلطیاں ہوں اپنے آپ کو ہم برا کہیں نا، زمانے کو وقت کو نہ کہیں ہم برے ہیں. زمانہ تو اللہ ہے، وہ جو چاہے کرے، صبح کرے، شام کرے، رات کرے. اچھا اب میں آتی ہوں اس طرف. مادہ کیا ہے؟ مادہ جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے نور میں. مادہ چینج ہو جاتا ہے نور میں. اب آپ نے یاد رکھنی ایک یہ بات ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، نہ کوئی راکٹ سائنس ہے. مادہ چینج ہو جاتا ہے، مادہ سے نور بنتا ہے. مادہ چینج ہوتا ہے اور مادہ کنورٹ ہو کے نور بن جاتا ہے. بہت سے لوگ اس شرارت میں پڑ گئے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے مرتبے کو کم کریں، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری خوشی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے تیرا ذکر بلند کیا، تمہارے ذکر کو بلند کیا. 16 جگہ میں قرآن میں ذکر آیا، 16 جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اور 17ویں جگہ اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول اللہ کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو. اچھا، تمہارے ذکر کو بلند کیا 16 جگہ. صرف ایک جگہ فرمایا رسول اللہ کی اطاعت کرو. یہ خوفناک بات کچھ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں جو خطرناک ہے. اللہ ہمارا رب ہے، تخلیق کرنے والا ہے. بہت سے طبقے ایسے پیدا ہو گئے، بن گئے، جو شاید دانستہ یا نادانستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف جاننے لگ گئے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم حضور کو زیادہ بڑھا رہے ہیں. یہ مضرساں نظریہ ہے، یہ نظریہ بڑا خطرناک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، بہت شان ہے. کئی کہتے ہیں اللہ کے رسول نور ہیں، یہ کہنا گناہ ہے. مگر میں بتاؤں کہ آدھے تو ہم سب نور ہیں. آپ نور ہیں، میں نور ہوں،
سب دنیا نور ہے، آدھے جو کہ گناہ گار ہیں پھر بھی آدھے نور ہے۔ مادہ نور میں کنورٹ ہوتا ہے۔ میری آنکھ مادی ہے مگر میری نظر نور ہے۔ میرا دماغ بہت سی نسوں سے بنا ہے مگر میرا خیال نور ہے۔ میرا دل ایک گوشت کے لوتھڑے سے بنا ہے لیکن میرے جذبات نوری ہیں۔ آدھا تو ہر انسان نوری ہے۔ مادے کو جب آپ برقی رفتار سے گزارتے ہیں تو وہ نور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائنٹسٹ بہت پہلے ہمیں بتا چکے، بہت پہلے۔ تو کسی اور کی بات نہیں ماننی تو سائنٹسٹ کی بات مان لیں تاکہ آپ کو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھ آ جائے۔ آئنسٹائن بتا گیا مادہ کبھی بھی کسی بھی وقت نور میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ سائنس کھول کے پڑھ لیں، آئنسٹائن کا نظریہ دیکھ لیں، اس سے پہلوں کا دیکھ لیں۔ حیرت ہے ہمارے لوگ ابھی بھی لڑ رہے ہیں کہ حضور کو نور کیوں کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بدعت ہو گئی بدعت ہو گئی۔ پتہ نہیں ان کی بدعت کہاں پھر رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو نور بنایا، ان کا سایہ تک نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مذہبی امور میں ہم آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ ہر چیز میں لوگ خام خواہ مداخلت کر کے سیدھے ٹریک سے اتار کر مذہب میں فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک آیت میں آپ کو قرآن کی بتا دوں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر سن لیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رب العالمین۔ اب اس میں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالسَّمَاوَاتِ کے ساتھ واو ہے، وَالْأَرْضِ کے ساتھ واو ہے، رب العالمین کے ساتھ نہیں ہے۔ ورنہ تو وہاں بھی ہونا چاہیے نا واو، لیکن وہاں نہیں ہے واو۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے 7 کائنات بنائیں، 7 زمینیں اور 7 آسمان، اور 7 زمینوں پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ نے کہا میں رب العالمین ہوں، ان 7 زمینوں آسمانوں پہ کائناتوں پر میرا ہی حکم چلتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے نہیں کہا رب المسلمین، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا رب المومنین۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رحمت للعالمین، پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جو اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمانیں، 7 کائناتیں بنائی ہیں نا، سب کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے، ان سب کے وہ نبی ہیں، رسول ہیں۔ خدا کے لیے ہی آپ قرآن مجید کی آیتوں پہ غور کیا کریں۔ میں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں، مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے نہیں، بلکہ ساری 7 زمین، 7 آسمان، اس کے سپیس، اور اللہ جانے کیا کچھ کے لیے رحمت بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ تو کتنی چھوٹی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں اپنے نبی آخرت پر، اپنے اللہ کے محبوب کے لیے۔ اللہ خود فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی آخرت پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی۔ سلامتی کیوں ہے؟ غور کریں ذرا آپ باتوں کو۔ اور اللہ جو کہ کریٹر ہے، جس نے کہ رسول اللہ کو پیدا کیا، جس نے کہ ان کو جب چاہا پیدا کیا، جب چاہا ان کو بلا لیا اپنے پاس، تو وہ ان پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو اللہ نے خود ہی ان کو کیا مرتبہ دی ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، ان کو پتا تھا ایک آخری نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا۔ پتے پتے پہ لکھا ہوا ہے، آسمانوں پہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے محمد کا واسطہ دے کے مانگنا۔ تو ان کے بچے، حضرت نوح کے بچے نے کہا وہ تو ابھی تو محمد تو کوئی آئے ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا یہ میں نے دیکھا ہے وہاں لکھا ہوا جگہ جگہ اللہ کے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی۔ تو پھر سلامتی کیا ہے؟
درود شریف میں رحمتیں نازل فرما کر بھی ذکر ہے. اب آپ ان کی جگہ کا تعین خود کر لیں. بخدا اللہ کریٹر ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بنایا. اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد وہ ہے جس کا نام اذان، نماز، قرآن ہر جگہ پر آیا ہے. اور اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ درود شریف نہ پڑھا جائے. اذان نہیں مکمل ہوتی جب تک کہ حضور کا نام ساتھ نہ آئے. تو ان کے درجے کو گھٹانا اپنے آپ کو گھٹانا ہے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر سانس کے ساتھ میرے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں خربوں بار درود و سلام. قصہ مختصر کسی شاعر نے کہا نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بزرگ برتر ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے بعد ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو کسی چیز کو اللہ سے نعوذ باللہ آگے کرے، تو پھر تو وہ کافر ہو گیا. حضرت عیسیٰ کی دعا دیکھ لیں، انہوں نے کہا مجھے اللہ میاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا، میں ان کی امت میں آنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور ان کو غلطی میں ڈال دیا. ان کا ہم شکل کو پھانسی چڑھا کے جو عیسائیت والے تھے ان کو اس غلط فہم میں ڈال دیا کہ ان کو پھانسی ہو گئی، اللہ ان کو لے گیا. اب اللہ ان کو اتارے گا قیامت سے پہلے. دمشق کی مسجد میں وہ اتریں گے چھت پہ فجر کے وقت اور وہ امامت فرمائیں گے نماز کی. اور پھر وہ 7 سال اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کریں گے سختی سے. اور پھر جب ان کی وفات ہوگی تو جہاں حضور پاک ہے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر ہے، ان سے آگے حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے. پھر بعد میں قیامت آئے گی. آپ دیکھیں ہمارے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو معراج پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ خواب ہے. استغفر اللہ. تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ سے اپنے پاس سیر کرنے. جنت دوزخ دکھائی، اللہ نے ان کو دیکھا، اپنا دیدار ان کو کرایا. کیا آپ سمجھتے ہیں یار کیوں اپنے نبی کی آپ وہ احترام نہیں کرتے جو ایز اے امت ان کو آپ کو امتی کرنے چاہیے؟ وہ تو ہر وقت یہی کہتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، امتی امتی سارا دن کہتے رہتے ہیں معاف کر دے میری امت کو، معاف کر دے میری امت کو. ہم تو ان کا شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتے جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گندی امت کے لیے دعائیں کی. تو آپ دیکھیں جو حضور کے صحابہ اکرام تھے نا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. وہ نیچے سے اس پانی سے خود وضو کرنے لگ جاتے تھے. ایک قطرہ پانی کا نہیں ان کا گرنے دیتے تھے، ایک بال ان کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. جن کو اتنا علم تھا جس کا کوئی حد نہیں. کیا ہمیں حضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ ان کا اتنا علم ہے؟ ہمیں نہیں ہے نا. ہم تو ایسے فرقے بنائے دوڑے پھرتے ہیں، الٹے پلٹے کام سارے. وہ پانی نہیں گرنے دیتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے. تو سوچیں کہ کیا ہم جو ان کے امتی ہیں کیا ہم اتنا ادب کر رہے ہیں؟ ہم اس چکر میں پڑے ہیں کہ ان کو غیب کا علم کیا؟ ان کو ہر پیغمبر کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہوا تھا. ان کو اجازت نہیں تھی وہ ظاہر کریں، اللہ نے ان کو وقت ضرورت ان کو بتایا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بتا دیتے تھے، بلکہ ان کو معجزات بھی دیے. کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے، مردہ کو زندہ میں جان ڈال دیتے تھے، مادر ذات اندھا جو پیدا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ تو ایک دفعہ یاد نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ یرموک میں بڑا نقصان ہو گیا تو کہا کہ مسلمان زیادہ زیادہ ہیلپ کریں، اللہ کے راستے میں دیں تاکہ ان لوگوں کی مدد کریں آباد کاری میں. تو ان کا چچا تھا فضل، اس کو کہا تو انہوں نے کہا بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا چچا وہ جو فلانی جگہ پیسے رکھے ہیں، چچی کو بتا کے جو فلانی جگہ رکھے ہیں وہ نکال لو نا. تو ان کو کیسے پتہ چلا ان کا؟ ہم لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سینس کام کرنے لگ جاتی ہے اپنے اپنے قریبی رشتوں کی. تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، رسول تھے. بخدا
آپ ان کو ان کا مقام دیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، جو اللہ نے ان سے محبت کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، غنچہ غنچہ پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، سارے فرشتے سب کچھ جان رہے ہیں کیا ان کی جگہ ہے۔ اللہ ان پہ درود و سلام بھیجتا ہے، لیکن آپ اکڑے ہوئے اپنی جگہ، تو آپ کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں، اپنا اپنا عقیدہ ہے، کوئی میری زبردستی نہیں ہے۔ اللہ ان کو قیامت والے دن وہ اپنی امت کو بخشوائیں گے، وہاں اللہ سے منت ترلا کر کے اللہ ان کو حوض کوثر بھی عطا فرمائے گا، اور مقام محمود، خاص مقام، سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ گئے معراج پہ تو انہوں نے سارے نبیوں کی امامت کی، نماز پڑھوائی۔ یہ اللہ نے ان کو درجہ دیا ہوا ہے، آپ اور میں نیچا اوپر نہیں کر سکتے۔ وہ میرے اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں، لیکن وہ بڑے پیارے نبی ہیں، بڑے لاڈلے نبی ہیں۔ افسوس کہ امت کو ان کے رتبے کا علم ہی نہیں۔ وہ سارے جہانوں کے لیے نبی اور پیغمبر بن کر آئے تھے، سبحان اللہ۔ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، سپیس، وہ ہر ایک کے نبی بن کے آئے تھے۔ اور اب میں آپ کو جاتے جاتے ایک دعا بتا دوں، اللہ کی مدد مانگنے کی دعا۔ ربی اعنی ولا تعن علیہ، ربی اعنی ولا تعن علیہ، اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر جو مجھے تیری طاقت سے، تیری اطاعت سے روک دے۔ آمین الہی ثم آمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ آج کا ویلاگ پسند آئے گا، سوائے کچھ ان ضد والے لوگوں کی جو کہ اپنی جگہ جو کہتے ہیں مرغے کی ایک ٹانگ ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، ان کے دماغ پہ اگر کھرچ کے کوئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں تو جب اللہ چاہے گا آہستہ آہستہ وہ دھول مٹی ان کے دماغ سے ضرور نکال دے گا۔ پھر میں آپ کو، کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے ذکر قلبی وہ کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی میں کل ویلاگ کیا، یہ پرسوں کیا، میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی کہ ذکر قلبی ہوتا کیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ذکر قلبی ہمیں مل چاہیے تو ہم پڑھنے لگ جائیں تو پھر وہ ذکر قلبی، وہ تو مل کے لیے کام ہے۔ اگر ہم کہیں ہم جہاز خرید لیں، مل لے لیں، وہ ذکر قلب وہ پڑھیں، وہ اس کام کے لیے اللہ وہ کام کر دے گا۔ ذکر قلبی وہ ہے جو ہم اللہ سے، اللہ کو مانگیں، پھر شاید ہم جس چیز کی طرف آنکھ دیکھیں تو وہ چیز وہ ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ پھر اللہ وہ بھی دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، وہ بھی دیتا ہے جو آپ نے نہیں مانگا، وہ بھی دیتا ہے جو آپ نے مانگا ہے، لیکن بات ہے نیت کی۔ میں اس پہ آپ کو ایک ویلاگ انشاءاللہ بتاؤں گی۔ آج کل میں مختلف سن کے لکھ رہی ہوں، آپ یقین کریں میرے سارے استاد بہترین تھے۔ حافظ نظر بہت بڑے بزرگ تھے، مدرسے چلا رہے تھے، ان کا میرا خیال بچے شاید اللہ نے ایک دو دیے تھے، چھوٹی عمر میں ہی لے لیے، تو وہ ساری عمر انہوں نے اپنے یتیم غریب بچوں کے لیے وقف کیا، اور دن رات ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے مرکری کا بلب ہو، اتنے نیک تھے۔ اس کے بعد ہمارے قاری صاحب بہت نیک تھے، وہ حافظ نظر کے ہی کلیگ تھے، انہوں نے ہی ہمیں کہا تھا کہ ان سے ملے، وہ جادو کے لیے، انہوں نے کہا وہ ان کے پاس موکل ہیں کہ وہ آپ کا کپڑوں کو جھاڑ کے بتا سکتے ہیں۔ میرے پاس تھے لیکن انہوں نے میرے بچوں کو مار دیا، اللہ کے حکم سے مار دیا، لیکن انہوں نے غصے میں، اس لیے میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو وہ ہمارے قاری صاحب بھی بہت اچھے تھے۔ پھر آپا جی تھیں، وہ کوئی پیر بزرگ تو نہیں تھی لیکن بڑی نیک خاتون تھی، بیوہ تھی، اور جو پڑھنے کو بتاتی تھی ایسے ایسے جھٹ پل کام ہوتا تھا۔ پھر میں نے ملتان میں جو ہے نا امین شیخ، بہت پڑھے لکھے عالم شیخ امین، ان کے پاس بھی میں اپنے بھائی اور امی کے ساتھ گئی تھی ملنے کے لیے ملتان، لیکن وہ لیڈیز کو نہیں ملتے، بندوں سے بھائی سے ملے، لیکن وہ کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھتے، لیکن بس ہمیں ان سے سبق ہی لینا تھا کہ کیا زندگی میں پڑھیں۔ انہوں نے وہ ہمیں سبق دے دیا، کسی دن میں آپ لوگوں کو وہ سبق بھی دوں گی، وہ ذکر کا ہی تھا، کیسے پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو دوں گی کیونکہ وہ میرے پاس امانت ہے۔ اسی طرح پروفیسر رفیق صاحب کے پاس بھی میں جاتی رہتی ہوں، ان سے بھی میں پڑھنے کے لیے چیزیں لائی ہوں، وہ میں نے آپ لوگوں کو دی بھی ہیں،
کہ یہ ہر روز پڑھا کریں. بہت اچھے پروفیسر رفیق ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں میں نے بولی ہیں یہ میں نے ان سے ہی سنی ہیں، ان کے ہی لیکچر میں سنی ہیں بیٹھ کے، اور شیخ امین ان کے لیکچر میں بھی سنی ہیں. اور اس طرح بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جن کو جو بڑی اوتھینٹک بات کرتے ہیں. وہ مجھے پڑھے لکھے لوگ اچھے لگتے ہیں. ان پڑھ جو ایویں ہی باتیں کرتے ہیں، سٹوریاں وہ ساری اسرائیلیوں کی کہانیاں، وہ میں نہیں سنتی شوق سے. میں کہتی ہوں نہیں. اور جو صحیح بخاری جنہوں نے لکھی، حسن لکھی، وہ بہت بڑی اوتھینٹک احادیث ہے. اور ان میں جن میں جو ذرا بھی کمزور ہے اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کمزور ہے، پکا نہیں پتہ، سنا ہے. کہتے ہیں ایک بندے نے ان کو کہا آپ لکھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری اور حسن، تو کہیں میرے بھی دادے پردادے کی تعریف کر کے فٹ کر دو، میرے بھی آپ سے پرانے تعلقات ہیں. تو کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پہ کھیل کے ایمانداری سے ہر لفظ اکٹھا کیا ہے، سچ جو کہ میں نے دیکھا، جو کہ میں نے سنا، اور جو کہ میں نے خلفائے راشدین میں سے سنا. میں نے کوئی بات شک شبے والی نہیں لکھی. تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو لوگ مجھے گمراہ کریں، تو مجھے اٹھا لے. تو اللہ نے ایک ہفتے کے اندر اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا. اتنا وہ روئے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے گا. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.